बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैज हमीद साहब के खिलाफ फैसले के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद हाइब्रिड सिस्टम के आर्किटेक्ट के तौर पर उभरे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे वो इख्तियारात का जायज और नाजायज इस्तेमाल हो, असर और रसूख हो, इदारों को मैनेज करना हो, और उन इदारों में आला अदलिया भी शामिल है, सियासी जमातें भी शामिल हैं, पार्लियामान भी शामिल है, क्योंकि वो डंडे के जोर से इमरान खान साहब की हुकूमत में कानून साजी के लिए लोगों को हाँक कर, यानी कि जो पार्लियामान के अरकान हैं उनको हाँक कर पार्लियामेंट में लाते रहे, और लोग इस बात का इजहार उस वक्त भी करते रहे कि कौन उनको फोन करता था कि आके आप वोटिंग करें। जनरल फैज हमीद के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग के और नाजायज इख्तियारात का जो इस्तेमाल है, उसके ज्यादातर इल्जामात उनकी ISI में अहम तरीन तैनातियों के दौर में लगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हूं, चाहे आला अदलिया के जजेस हूं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जैसे लोग, टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मोइज खान साहब हूं, सीनियर सहाफी हामिद मीर हूं, अबसार आलम हूं, असद तूर साहब हूं, इन तमाम ने नाम लेकर फैज हमीद साहब के किरदार पर सवालात उठाए और उन पर संगीन इल्जामात लगाए, क्योंकि जो नुकसान उन्होंने टॉप सिटी के मालिक कुंवर मोइज खान साहब को, उनकी हाउसिंग सोसाइटी को और उनकी निजी जिंदगी को, उनके फैमिली को पहुंचाया, वो तमाम तर ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद थे जो नाकाबिले तरदीद हैं। इसी तरीके से अगर हम सियासी हवालों से देखें तो फैजाबाद धरना, पनामा केस, नवाज शरीफ साहब की नाअहली और फिर 2018 के इंतखाबात में सियासी जमातों को तोड़ना, नई सफबंदियां बनाना, चाहे वो जनूबी पंजाब महाज हो, और इस तमाम सूरत हाल में जनरल फैज एक मरकजी किरदार अदा करते हुए दिखाई दिए। ISPR की प्रेस रिलीज ये कहती है कि फैज हमीद का मुबैना किरदार जो सियासी बेचैनी और इस्तराब पैदा करने में सियासी अनासर के साथ मिलकर था, उसके लिए तहकीकात अलग से हो रही हैं, और उसमें जाहिर है कि 9 मई 2023 के वाकयात समेत दीगर सूरत हाल भी इस तफ्तीश और तहकीक में शामिल है। अब इस फैसले से इमरान खान साहब की पोजीशनिंग बराह रास्त मुतासिर होती है, बिलखुसूस 9 मई के मुकदमात में। सेनेटर फैसल वाबरा ये दावा करते हैं कि फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनेंगे, यानी कि अप्रूवर बनेंगे। क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त कानूनी कार्रवाइयां हैं और जो उनकी कैद है, क्या वो मजीद लंबे अरसे तक बाहर नहीं आ पाएंगे? मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये केस एक पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो सियासी गैर जानिबदारी के बयानिए को मजबूत करके दिखाना चाहती है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो हालात रहे, जिस तरीके से अपोजिशन के लोगों को जेलों की सैर कराई गई, FI और NAB को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो हंट था सहाफियों के खिलाफ जो कुछ हुआ, मीडिया पर जो पाबंदियां लगी, ये तमाम तर मामलात में फैज हमीद साहब जो हैं वो हर चीज में कहीं न कहीं उनका जिक्र और उनका हाथ और उनका मुलव्वस होना मौजूद है, और उसके ऐसे शवाहिद तमाम लोग जो मुतासर हुए उनके पास हैं, जिनकी वजह से अब उनको सजा हो चुकी है। ये सजा आइंदा के लिए ऐसे किसी शख्स को ताकत के ऐसे मरकज बनने से कैसे रोकेगी, और सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता कैसे रोका जा सकेगा, और कोई भी शख्स जो ISI का सरबराह बने और इतना ताकतवर हो जाए कि वो हर इदारे को ही मैनेज करना शुरू हो जाए और उसको कोई पूछ पड़ताल ना हो, तो ये बहुत सारे सवालात हैं। और आइंदा किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी? साकिब निसार और दीगर जो किरदार है उनका नाम लिया जा रहा है, क्या उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी? आज के प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अफजल मरवत साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान है, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने में वक्त दिया। मरवत साहब, सबसे पहले तो PTI जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे फैज हमीद साहब से अलग कर चुकी है। अभी भी सुहेल आफरीदी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी इदारे का मुलाजिम था, इदारे ने सजा दी है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। और शायद खान साहब के हवाले से भी यही कोट किया जाता है कि उन्होंने भी यही कहा कि हम फैज हमीद के किसी केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फैसल वाबरा साहब कहते हैं कि फैज हमीद तो गवाही देगा, यानी कि सबूत पेश करेगा कि क्या आपस में गठजोड़ था, कैसे ये तमाम मामला चले। बहुत शुक्रिया मधु करने का। फैज हमीद के खिलाफ जो हैं अभी जो बयानिया PTI ने बनाया है, ये देर आया दुरुस्त आयात है। इब्तिदा में अच्छी सूरत हाल नहीं थी,
ماضی میں مجھے یاد ہے میں جب بھی فیض حمید کے حوالے سے کسی انٹرویو پہ کوئی بات کرتا تھا تو مجھے پی ٹی آئی کے سرکل سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اچھا. اور وہ یہی حالت ہے، بھیڑ ہے، عقل کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی خان کا چہیتا تھا یا پسندیدہ تھا. فیض حمید بدقسمتی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کو وہ ملے، اور 2018 میں پہلی دفعہ یہ شخص اپنی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جس کا احترام ہوتا تھا پاکستان کے اندر اور بیرون ملک، اور ایک پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کھل کے ایک ہائیبرڈ ریجیم کا احساس پاکستانیوں کو دلایا. سیاسی مخالفین کو چن چن کے جس طرح ان کی تذلیل کی گئی، عدالتوں کا استعمال کیا گیا. ثاقب نثار بدقسمتی سے وہ بھی ایک کردار اسی وقت دستیاب تھے. اور پھر ان لوگوں نے مل کے جس طرح پلس باجوہ مل کے جس طرح پاکستان کو چلایا، خان کو ماموں بنائے رکھا. بعد میں خان کا بیان آ خان گیا. اتنے معصوم ہے کیا؟ معصوم کیا، ان کا بیان بعد میں آیا نا. بعد میں تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. نہیں، لیکن آپ نے بھی کہا دیر آئے درست آئے. یہ دیر آئے تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیر بہت زیادہ نہیں ہو گئی؟ بہت زیادہ ہو گئی، بہت دیر ہو چکی، کیونکہ وہ تو تحقیقات میں بتایا ہوگا انہوں نے. دیکھیں ہمارے ہاں ان کے کہنے پہ اگر پی ٹی آئی نے کچھ کیا، یا ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کچھ کیا، یا ان کے کہنے پہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ کیا، تو ظاہر ہے جو کرنے والا ہے اس کو بری ذمہ تو نہیں. آپ تو خود قانون دان ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا، ایک زمانے میں فراگوگی کا جب یہ ایشو آیا تھا تو میں نے 2-3 انٹرویوز میں جو میرا معافی ضمیر تھا بیان کیا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت سینئر نائب صدر تھا کہ پی ٹی آئی کو کیا پڑی ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ. اب یقین کریں وہ بیانیہ مجھے بڑا مہنگا پڑا. جی آئی نو. اور اس کے بعد یہ فیض حمید والا بھی مہنگا پڑا. یعنی کہ یہاں پہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں، دلیل بعد میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ جن غلط بیانیوں کا، غلط لوگوں کا ساتھ دینا، فیض حمید نے بیسیکلی پی ٹی آئی کو نہ کہ صرف بدنامی سے ہمکنار کیا، پی ٹی آئی کے دور کو جو دور حکومت تھا، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن کا بدترین دور بنایا. صحافیوں کی وچھنٹ ہوئی، عدلیہ کو جو ہے ڈرایا گیا. یعنی یہ جو کلائمیکس بعد میں ہوا، لیکن آغاز تو انہوں نے کیا تھا. اور پھر اس دوران جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اغوا کرنا برائے تاوان، جس طرح قمر معیز کا کیس سامنے آیا. یہ تو ایک کیس ہے، ابھی تو بہت سارے عوامل، اربوں روپے لوگوں نے بتے دیے ہیں، خصوصاً نون کے لوگوں نے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں شاید ادارے اپنی عزت بچانے کے لیے چھپا رہے ہیں. نہیں، لیکن ادارے نے یہ کہا نا کہ جو سیاسی معاملات ان کی الگ سے تحقیقات ہو رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اور آنی چاہیے؟ دیکھیے اگر پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی کا تصور کوئی رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ کہ صرف فیض حمید، ثاقب نثار جو ہیں وہ کیوں بچا رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ عدل کے ساتھ، نظام انصاف کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ یہ فیصلے تھے جو انہوں نے دیے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز میں سہولت کاری کی. اور اس طرح فیض عیسیٰ جو ہیں اس کو کیوں ایگزمپشن ملے؟ جن لوگوں نے اپنی آفیشیل پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ کلوژن کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان دیا. سب کے خلاف ہونے چاہیے. آج آپ دیکھیں نا، دنیا بھر کی میڈیا میں پاکستان کے ایکس اسپائی ماسٹر، یعنی اس سے پاکستان کی کتنی جگنسائی ہوئی. پھر ہمارے اس انٹیلیجنس ایجنسی کی کتنی کی، جی کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں ابیوز کرتے آئے. اور یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر یہ اتنا کچھ کر رہا تھا تو آرمی چیف کا خاموش کیوں تھا اس وقت؟ ہاں، لیکن بعد میں تو آرمی چیف نے اپنا راستہ الگ کیا نا. جب وہ چینج کرنا چاہتے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کوئی راستہ الگ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے لیے لگا ہوا تھا، یہ اپنے لیے لگا ہوا تھا. اچھا، یہ بھی بتائیں
آپ اس پہ بڑی بات کرتے رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک آرٹیکل میں نہیں کہوں گی کہ وہ اتھینٹک تھا یا کیا سورسز تھے، لیکن اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بیگم بھی فیض حمید صاحب کا موہرا تھیں اور ان کے ذریعے بھی بہت ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا. ڈو یو بائی دس کانسپریسی کے ہو سکتا؟ میں مہرے کا لفظ تو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے یہ علم ضرور اس آرٹیکل کے مطابق کہہ رہی ہوں، یہ علم ضرور ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کے ساتھ روابط تھے، فون پہ بات ہوتی تھی، ان کا آنا جانا تھا، تعلقات تھے، رہنمائی لیتی تھی، اور پسندیدہ کردار تھا ان کا فوج میں فیض حمید، اس میں شک. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو فیصل وابرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے عمران خان کے خلاف، خود ظاہر ان کو 14 سال سزا ہو گئی ہے جو میکسیمم ایک سزا ہوتی ہے پاکستان میں، تو اگر وہ گواہی دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کس طرح میکسیمم ہے؟ یہ مطلب یہ کہ جو ان کے اوپر الزامات تھے اس میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اتنی میکسیمم سزا ہوگی، 25 سال ہونی چاہیے تھی. ان کے ساتھ تو رعایت ہوئی ہے. اچھا، ان پہ الزام ہے نا کہ قمر معیز کو اغوا برائے تاوان کیا، پیسے اس سے نکالے، تو 365 تعزیرات پاکستان کی پرنسپل پنشمنٹ تو سزائے موت ہے، سزائے موت ہے. یس، 25 سال. اور اس کے ٹرائل اسی چارج پہ ہوئے ہیں. اگر سزائے موت نہیں دی جاتی ہیں اور کوئی ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانس ہیں، فوجی کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، مولی کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، جج کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کردار ہیں جن سے ایسی غلطیوں کی کوئی توقع نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا جہان گن کرے لیکن کہیں پہ کوئی مولی پکڑا جاتا ہے کہ جی اس نے یہ کیا وہ کیا، دنیا جو ہے سب سے زیادہ لعنت بیچتی ہے، کیونکہ وہ مولی کا ایک تقدس برا امیج ہے. اسی طرح اب تو 365 کی سزا تو ان کو ہوئی نہیں، 14 سال کی اس کھاتے میں ہوئی، سمجھ سے بالا تر ہے. سینٹینسنگ پالیسی جو ہے یا رعایت ہوئی ہے، اگر آپ نے یہ آپ کی یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ نے اس کو فل ڈوز دینا ہے. اور اگر فل ڈوز آپ تب نہیں دیں گے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس جرم کے ارتکاب میں کہیں پر اس وجہ سے اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، تو نرمی ہوگی تو سزائے عمر قید ہوگی. عمر قید بھی آپ نے نہیں دی، اب 14 سال تو 365. اچھا مجھے یہ بتائیں نا، یہ اس لیے دی ہے میرے خیال میں کہ شاید آئندہ کے لیے کوئی رعایت اس لیے دی ہے کہ آئندہ کے لیے اس سے کوئی توقع ہوگی کہ وہ اپروور کے طور پہ استعمال ہو سکے. کیا امپلیکیشن ہوگی اس کی آئندہ کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو شعبہ ہے، میں قانون کی بات نہیں کرتی، سیاسی اور ظاہر پولیٹیکل انجینئرنگ تبھی ممکن ہوتی ہے جب سیاسی میدانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. نہیں، سیاسی میدانوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو کمپرومائز بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور فیض حمید نے اپنے دور میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بنائی تھی. مجھے چند ایک کا اس لیے علم ہوا کہ جب 9 مئی کے بعد ان لوگوں کو بلیک میل کیا جانے لگا، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، میں ان کا وکیل تھا، کیا کس کی کیا ویڈیو ہے، اور یہ ان حضرت نے بنائی تھی، جو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بئی خواہ تھا. سیاستدان جو ہے نا، پاکستان میں سیاستدانوں کو ابھی کافی عرصہ درکار ہے اپنی آزادی ایزرٹ کرنے کی. یہ نظام ہی کچھ پریٹورین ٹائپ ہو گیا ہے، اور آلیگار کی تو ہمارے سن 47 سے ہمارے نظام میں رچ بس چکی ہے. تو لہذا میں اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا قصور ہے. ابھی ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. سیاستدان سیاست کریں، فوج اپنے فرائض انجام دے، بیوروکریسی اپنی کریں. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، عدلی اپنا کام چھوڑ کے جناب گنے اور چینی اور شراب کی بوتل میں لگ جاتی ہے، انتظامیہ کے کام میں آ جاتی ہے، اور جناب علی یہ اسٹیبلشمنٹ لگی ہوتی ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں. اور جو کیا اب رستہ رکے گا ہاں یا نہ میں جواب میں؟ کچھ فرق پڑے گا اس کیس سے؟ اس کیس سے نہیں. دیکھیں، یہ تو ایک سلیکٹڈ کیس ہے نا، بلا تفریق اگر کارروائی ہو تو پھر آپ کا اعتماد بڑھے گا. ایک آدمی کو چن کے ثاقب نثار کو بھی لے آئے نا، وہ دوسرے بڑے حضرت کو بھی لے آئے، سب کو لے آئے، فائز عیسیٰ کو بھی لے آئے، ان اور لوگوں کو لے آئے اور بتا دیں. اور میں آپ کو بتا دوں، قانون کی حکمرانی کا بلا تفریق احتساب کا اگر آپ نے لوگوں کو باور کرانا ہے تو پھر ان سب کو پابو جلو عدالتوں میں پیش کرو، پاکستانیوں کو دکھا دیں
کہ یہ احتساب ہیں، یہ ہتکڑیاں ہم نے بھی پہنی ہیں، جیلوں میں ڈالے گئے، رگیدے گئے، گھسیٹے گئے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کہ جی ان کو جو ہے آپ نہ ان کی ہتکڑیاں نظر آئی، نہ ان کے جیل جانا نظر آیا، سزا ہو گئی اور جناب گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گئی. سو اب وہ اپیل کریں گے، اپیل کریں گے اور آرمی چیف کو کریں گے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح بات کی جس طرح باوڑا صاحب نے کہا ہے تو شاید ان کی سزا کم بھی ہو سکتی ہے، چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. اوکے، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ 14 سال کی سزا دلانے میں شاید ان کی طرف سے لوگوں نے ایفرٹ کی ہے، مداخلت کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مرد صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی. جی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت جو فیض حمید صاحب کی سزا ہے اس کو لے کے ایک اس کا عسکری پہلو ہے کہ خود احتسابی کا عمل کتنا مضبوط ہے فوج کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کردار جڑے ہوئے تھے ان تمام سرگرمیوں سے جس میں جنرل فیض کو ملوث پایا گیا ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات میں، اب ان کے خلاف بھی ہوں گی آپ کے خیال میں ایسی کارروائیاں؟ ان کے خلاف بھی تحقیقات منطقی انجام پہ پہنچیں گی؟ ان پر لگے الزامات کا بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا؟ سنجیدہ دیکھیں، جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو 9th میں انسٹیگیشن کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کیا چیزوں کے لیے، وہ ساری آلریڈی میرے خیال میں انکوائری جو ہے وہ پروگرس میں ہے. اور اس میں ان کے ساتھ جو سبارڈینیٹ ہوتے تھے وہ بھی ہوں گے، پولیٹیکل سیٹ اپ سائڈ جو ان کے لیڈرز ہیں پی ٹی اے کے وہ بھی ہوں گے. اور آئی ایم شیور کہ جنرل فیض اور بانی پی ٹی بھی آپ نے بہت کلوز رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ تھی، ساری چیز چیک کریں گے ان کے کتنا اس میں ان پٹ تھا، انہوں نے کتنا گائیڈ کیا، کیا مس لیڈ کیا، کیا اس سے امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. تو ٹیکنیکلی ان کے خلاف جو تحقیقات اور ان کے خلاف جو ٹرائل ہے آپ کے خیال میں وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا؟ کیونکہ یہ 9 مئی کے اسپیشلی جو کیسز ہیں ظاہر ہے یہ فوج کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو تحقیقات میں جنرل فیض کی وجہ سے سامنے آیا ہے اب اس کو لے کے ٹرائل جو ہے وہ جو پاکستان کی عمومی عدالتیں ہیں وہاں پر ہوگا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ کہ یہ اب جو انکوائری ہو رہی ہوگی اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے، ہم اس کو سیریس نہیں سمجھتے، اٹ واز ویری سیریس. آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر پہ گئے، جی ایچ کیو پہ گئے، آئی سی کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جہاز آپ نے گرا دیے جو ایک بڑے ایک اپنی حیثیت ہے ہسٹوریکل، یہ اور اس کے بعد جو ٹروپس کو آپ بتائیے کہ اگر ٹروپس کہیں کوئی ٹریگر ہیپی ہوتے اور اگر اس کو پیشہ ورانہ طریقے سے ان کو استعمال کر کے ودرا کر رہا ہوتا تو تھنگس کوڈ ہیو بین ویری سیریس. اس سے بہت حالات خراب ہو جاتے. اور جو ڈیزائن تھا، ڈیزائن یہی تھا کہ فوج انورڈ بھی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کوشچن کرے، کچھ ٹرن کرے، کوئی مسڈ ہے کو آپ کے کمانڈ کی طرف کوئی کوشچن اٹھے. یہی تو انڈیا چاہتا تھا کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو بریک کرو، اس کے بعد فوج کو کمزور کرو، اور پھر اپنے لیبیا، عراق، سیریا کی طرح جو ڈیزائن ہے کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ فوج جب تک مضبوط ہے، عوام کا کانفیڈنس ہے، پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. مارکا حق میں کنفرم کر دیا، بتا دیا کہ اتنے بڑے دشمن کو اگر فیلڈ مارشل فیض اعظم منی جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہے انہوں نے جو پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کیا اور جو اس کا حال بھی انڈیا کا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فوج ہماری کتنی اسٹرانگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں واپس آتی ہوں. آپ نے کہا کہ ڈیزائن یہ تھا. قمر چیمہ صاحب، ظاہر ہے ایک تو وہ ڈیزائن آپ کے خیال میں ایکسپوز ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو دیکھیں کس طرح سے تماشا بنایا گیا. 9 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا. 26 نومبر ہوا اور الزامات کی ایک نہ تھمنے والی ایک بارش ہے جو تھمتی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزائن ایکسپوز ہو گیا. اور آئندہ کے لیے امپلیکیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتنے
طاقتور سمجھے جانے والے شخص کے خلاف جب اس طرح کی سزا ہوتی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک امپلیکیشن مستقبل پہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمنٹنگ آن دس فیض حمید صاحب، دیکھیں وہ جو پلاننگ کر رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، اور وہ جتنا آگے جا چکے تھے شاید وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میری پلاننگ فیل ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تھے کہ میں نے ہر قیمت پہ شاید میں نے آرمی چیف آنا ہے۔ ایک تو یہ بات، اب جب ان کی وہ جب پلاننگ فیل ہوتی ہے تو پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن تھی جس پہ انسٹیٹیوشن نے یہ تو کر لیا کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے جو جو پلے کیا اپنے رول کے اندر، ٹھیک ہے، ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ تو آپ کا برداشت کر لیا گیا۔ پھر جب آپ کو پشاور بھیج دیا گیا پھر بھی آپ بہت کچھ کر رہے تھے، وہ بھی برداشت کر لیا گیا۔ پھر آپ کو باولپور بھیج دیا گیا، پھر بھی آپ جو ہے وہ کس حد تک وہ چیزیں کر رہے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میسج یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن، سسٹم اور ادارے اور اس وقت کا جو نیشنل انٹرسٹ ڈرا ہوتا ہے اس کے فریم ورک میں رہ کے تو آپ کو ایمبیڈ کے اندر رہ کے تو کرنے کی چیزیں اجازت ہے، لیکن اگر آپ پرسنلی موٹیویٹڈ ہو جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی میں ادارے، سسٹم اور اس کے انٹرسٹ سے اوپر جا رہا ہوں اور میں ایک پیرلل اپنی فیفڈم کریٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں ذاتی طور پہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں اور میرا انٹرسٹ ڈومینیٹ کر گیا اس وقت کے سسٹم اور چیزوں سے، تو میرا خیال ہے یہ ایک تاثر ہے فیوچر کے لوگوں کے لیے بھی کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت کے فریم ورک کے اندر کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر نہ جائیں، ابو اور بیونڈ نہ سمجھے۔ جی، اور ہاں اس وقت یہ پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو انڈیویجولز ہوتے ہیں تنزیلہ صاحبہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرسنل ہو جاتے ہیں باقی انڈیویجولز، کیونکہ یہ پیئرز ہوتے ہیں، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، ایک ساتھ کام کیا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر چل جاتا ہے، لیکن یہ ہماری فوج کے اندر یہ قابل قبول رویہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پالیٹیشنز کے لیے بھی ہے، یہ کہ پالیٹیشنز یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ اس وقت کا سسٹم ان کو کسی وجہ سے ٹیک کیئر کر رہا ہے تو آپ سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر کے سسٹم کو ہائی جیک کر لیں اور یہ کہیں کہ جی سسٹم میرے لیے بغاوت کر دے۔ یہ سب کے لیے ایک میسجنگ ہے، یہ بہت، میں آپ کو بتاؤں تنزیلہ صاحب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ دو بڑے موقعوں کے اوپر اس نے اپنی پروفیشنلزم دکھائی ہے۔ ایک جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ صرف نہیں لڑنا، ہمارا ایک اور مانسٹر ہے یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان سے بھی لڑنا ہے، تو وہ فوج کے اندر بہت بڑی ٹرانزیشن ہو رہی تھی اور پوری کی پوری فوج کو پتا چلا کہ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس کو فوج سے لڑنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ٹرانزیشن ہماری فوج نے کی، کامیاب کی، اور دنیا نے دیکھی، اور ہمارے ایک بھی کبھی ایسے نہیں کوئی بغاوت یا اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے اور اس وقت کے سسٹم نے جو چیزیں کی کہ جی ہمیں کلین مین چاہیے، اور وہ ایک پوری کی پوری سسٹم جو اپ گریڈ ہوا تھا کہ جی یہ کرپٹ ہے، کلین مین چاہیے، اور جب کلین مین آ گیا تو کلین مین دیکھیں ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تو یو ٹرن لے لیتے ہیں اور ان کو تو سسٹم کی زیادہ بہتر سمجھ ہوتا ہے، باقی جو پبلک ساتھ ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے چیزوں کو یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ لیکن مجھے اچھا اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور آرمی چیف کے بعد شاید سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ ایک عہدہ سمجھا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ہماری ایک پرائم ایجنسی ہے، اور جس طرح بلینکٹ ایک پاور لے کے انہوں نے مطلب عدلیہ، صحافی، میڈیا، فوج کے اندر جو فوج سے اپنے فوج کے ریلیٹڈ ادارے ہیں، پھر پالیٹکس، مطلب ہر جگہ آپ دیکھیے کہ، اور اس کے علاوہ جو انڈیویجولز کو انہوں نے نقصان پہنچایا، تو آپ کے خیال میں مطلب آئندہ کے لیے لوگ بالکل باز رہیں گے؟ یہ بہت ضروری تھا یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ اس طرح سے اختیارات کا استعمال ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ اٹھ کے کرنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں ایک تو یہ میسج چلا گیا اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے، اور دیکھیں فیوچر میں کوئی اس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کا لاڈلا بھی نہیں ہوگا جس طرح کے خان صاحب تھے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ باقی میں ایز این آؤٹ سائڈر میں کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید میرا خیال ہے سسٹم کے اندر یہ بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے جو آل ان آل ہے اور وہ سارا نظام چلا رہا ہے،
تو اس کو کیا اگر وہ ایمبیشیس ہو جائے ایز این انڈیویجول، اور دیکھیں اس کی تو جو پاورز ہیں وہ ان چیکڈ ہیں. جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، اس کو کیا پتا ہے کہ باقی کیا، اس کو تو جو ان پٹ باہر سے آئے گی وہی اس کے اوپر کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی سسٹم کو سوچنا ہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کی ریس میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ سم ٹائمز وہ سارا ٹائم پلے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آ گیا ہوں تو میں اب جو ہے وہ شاید آرمی چیف بھی میں بنوں گا، اور پھر وہ چیزیں مینوپولیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز ڈومیسٹکلی انٹرنل برگیڈیئر صاحب یہ پاور چیک کیسے ہوگا؟ میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک لائن تو رکھنی چاہیے اور ادارے کے اندر اس پہ کیا سوچ پائی جاتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. جی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی برگیڈیئر صاحب، جو قمر چیمہ صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کہیں کہ میں آل ان آل ہوں اور میں ہر چیز کو مینج کر سکتا ہوں، ظاہر ہے دوسرے اینڈ پہ بھی ایک نالائکی تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ شخص جس کو وزیر اعظم منتخب کرایا گیا، چاہے وہ بائی فورس تھا، بائی ڈیزائن تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص تھا. تو یہ ایمبیشیس ہونا دونوں طرف آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ایسے ایمبیشنز تھے کہ یہ ایک لیتھل کمبینیشن بن گیا؟ دیکھیں دس از واٹ از دا پرابلم. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو جنرل باجوہ وانٹیڈ ٹو چینج ہم اینڈ ہی ہیڈ براٹ آئی وڈ سے کہ پوسٹنگ انہوں نے نکال دی تھی جنرل نوید انجم کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اگر جس طریقے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا نہیں جی میں اسی کو رکھے، میں چینج نہیں کرنے دوں گا، واٹ آر دا نیکسٹ از. اور جب ایک ایمبیشن ٹھیک ہوں کہ جی اب میں نے ایلیویٹ ہونا، مجھے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ساتھ دونوں مل جائیں، اور ایمبیشن دو کہ آپ نے کتنا عرصہ اور رہنا آگے کے لیے. دین ہی چینج سینڈ ٹو پشاور، پھر آپ کو بھاولپور، پشاور میں پرابلم شروع کر دی، پھر اس کے بھاولپور بھیجا گیا بالکل سائٹ کے اوپر. ایون دین جیسے قمر چیمہ بات کر رہے تھے، تو اس کے لیے فوج نے بڑی کلیئر ایک لائن ڈرا کر دی ہے اور میسج کر دیا ہے. سر پالیٹیشینز کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس ساری کہانی میں سیاسی کردار بھی ہیں، عدالتی کردار بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے فوج نے یہ کلیئر کر دیا کہ فوج میں بڑا سخت احتسابی کا کڑا نظام ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی سینئر ہو، جونیئر ہو یا سپاہی ہو. دے آر آل انڈر دا لا، پاکستان مینول آف ملٹری لا کے انڈر ہے، اینڈ دے کی ناٹ وائلیٹ. دا ڈے یو وائلیٹ ویری اسٹرکٹ ایکشن از ٹیکن. اتنی بڑی فوج کو ڈسپلن میں رکھنا مینس کہ ان کے لیے ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ کریں گے تو پھر یہ سزا ملے گی. اور اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں ایک سپاہی کو بھی، جب میں کمانڈنگ آفیسر ہوں، میں نے تو سزا دی، بگاڑا ہو گیا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 1 سال میں نے اس کو جیل دی، جو میری پاورز ہیں ایز اے سمری کورٹ مارشل میں. تو پوری رجمنٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے سامنے، پوری رجمنٹ 700-800 لوگ، اور اس کا ہمارا ایڈجوٹنٹ جو ہے وہ اس کا چارج سناتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ چارج لگایا گیا، تمہیں یہ سزا ہوئی ہے. سب کے سامنے اس کے بیجز کیپ کے اتارتے ہیں، رینکس اتارتے ہیں، سب اتارتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عبرت ہوگی، آئندہ کوئی اور کرے گا. یہ فوج کا نظام ہے، جیسے فوج چلتی ہے. اور اسی طرح یہ میسج گیا کہ جی اب آپ کا بھی یہ کام ہے. دیکھیں نا، یہ تو فوج کرتی ہے اپنے سے. آپ نے 3 اسٹار کے کور کو 14 سال جیل دی، ایک بریگیڈ از آلریڈی ان جیل، ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے. تو آپ کو بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک تو کہ یہ تو نہیں کہ آپ کے سارے دوسرے دھلے ہوئے ہیں. جو اس میں انوالو ہیں ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پارٹی کے پریزیڈنٹ نے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. یہی آپ کے جوڈیشری سسٹم کا نظام ہے. آپ کو جب جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں، اب مدرسہ ریفارم کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بریگیڈیئر صاحب جو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، پہلے میں قمر چیمہ صاحب آپ سے اس پہ کامنٹ لے لوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، جس پیراگراف کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو سیاسی معاملات میں مداخلت تھی اور اپنے اوتھ کی خلاف ورزی تھی اور اپنے جو اختیارات تھے ان کا ناجائز استعمال تھا، اس طرح کے میٹرز کو الگ سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑی کانسپریسی تھی جس میں ایک سب سے جو اہم ریاستی ادارہ ہے فوج، اس پر حملہ آور ہونے کی ایک سازش بنائی گئی، تو پھر جب تک آپ اس کے سارے کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر تبھی آپ سر روک پائیں گے. ایسے دوبارہ کوئی نہ سوچے، دوبارہ کوئی فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش نہ کرے، دوبارہ کوئی اس طرح کا حملہ کرنے کا نہ سوچے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ
آپ کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور صرف انسٹیٹیوشن اینڈ اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اینڈ دین میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت جو ٹاپ پہ یہ جو دو بڑے لوگ تھے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اتنے ایمبیشیس تھے اور اتنا کچھ چاہتے تھے کہ اگر فیض صاحب کچھ کر بھی رہے تھے تو جو ٹاپ باس تھے وہ اگنور کیے جا رہے تھے، یا ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اس وقت جو عمران خان صاحب تھے، تو یہ دو تین لوگ اس وقت بڑے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے زیادہ کلیئر تھے، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کہیں سائڈ لائن پہ تھا، اس لیے یہ میس کریٹ ہوا ہے. ورنہ عموماً کبھی اتنا لیتھل کمبینیشن ہوتا نہیں ہے کہ دو تین ٹاپ پہ جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اینڈ ادارے کے اندر وہ اتنا زیادہ آگے چلے جائیں کہ سارا نہیں. وہ تو یہ تو انگریس کرنے کی ایک حد ہوگی نا. کتنے سال چیمہ صاحب دیکھیں، 2-3-4 سال. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ بیسیکلی جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جنرلی ڈی جی آئی لکس ٹوورڈ چیف آرمی اسٹاف بیکاز ہی از ٹو گیٹ رپورٹ فار نیکسٹ پروموشن ایوری تھنگ ہی از لوکنگ ٹوورڈ دا آرمی چیف. اور وہ پرائم منسٹر پاکستان کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، بٹ دین ہز ڈائریکشن از آلویز ٹوورڈ جی ایس کیو. لیکن یہاں تو ڈائریکشن بھی کو بدلی ہو گئی تھی، اینڈ دیٹ واز دا بیسک ریزن کہ فلاس شروع ہوا. یہاں پر پرابلم شروع ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے گیپ بڑھتا گیا اور پی ایم اور ڈی جی آئی کلوز ہوتے گئے، انٹرسٹ ملتے گئے، اور وہاں کی ساری پرابلم ہوئی. اینڈ دین ہی سر یو ڈونٹ سی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کہیں اس لائن آف جو ایکشنز ہو رہی ہیں اس وقت اس میں کہیں آئیں گے، فال کریں گے؟ پہلے بریگیڈ صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. وجہ یہ کہ تنزیلہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر یاد ہو لاسٹ 1-1.5 سال میں ہی وانٹڈ ٹو چینج ہم بیکاز ہی نیو ہی واز اوور اسٹیپنگ. جب ندیم انجم کو لے کر آئے وہ ان کو نہیں لانے دے رہے تھے. 3 مہینے کے بعد بڑی مشکل دیا، پھر ان کو پشاور بھیج دیا. پشاور میں پھر پرابلم ہوئی تو پھر ان کو بہاولپور بھیج دیا. مطلب وہ اس نیکسس میں نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ بالکل دونوں کا آپس میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور یہ ایک پرابلمٹک تھا جس کی وجہ سے یہ اور بڑا آبویس تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ چلے پوری پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیں، پی ایم ایل این پیپل پارٹی دے ور آل شاؤٹنگ اینڈ دے کریٹنگ تھیم واٹ از دس ہیپننگ بیکاز چیف آرمی اسٹاف تو جنرل باجوہ تھے، لیکن دین تھنگ ور چینج، کافی پرابلم ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ کافی حد تک پرابلم آتی جا رہی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ سائڈ پہ ہو گئے تھے. قمر چیمہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ سب آرڈینیٹس تو ظاہر ہے ان کے نام تو لیے جا رہے ہیں، جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس میں بھی کچھ بریگیڈیئر صاحبان کا نام ہے، ان کے خلاف تو ہوگی کاروائی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس طرح کی کسی تحقیقات کا حصہ بنیں گے باضابطہ طور پہ؟ میرا نہیں خیال اور نہ ہی بننا چاہیے. دیکھیں وہ از اے 4-star آفیسر اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل وہ بریگیڈیئر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب پتا تھا تو دیکھیں ان کی عمران خان سے ون آف دا لڑائی تو یہ تھی کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، میں نے اس کو کہیں بھیجنا ہے، اور عمران صاحب بھیج نہیں رہے تھے. تو وہ تو بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کی لڑائی عمران خان سے اس ایشو پہ بڑی زیادہ تھی کہ بھائی. اور پھر وہاں پہ جو فیملی کا آ جاتا ہے جی کہ وہ چاند کے حساب سے دیکھیں گے کہ کب اس کو چینج کرنا ہے، وہ کیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ obviously وہ ملک کا نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس فریم ورک میں آنا چاہیے، اور انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا اس وقت فیض حمید کو ریموو کرنا. اور ان کی لڑائی بھی عمران خان سے اسی ٹاپک پہ تھی، جس پہ باتیں آئی تھی بعد میں کہ وہ خود بھی ریزائن کر دینا چاہتے تھے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں اگر تم اس کو نہیں جو ہے وہ کر رہے. اور پھر وہ آتا ہے کہ جی فواد چودھری اور سارے یہ جا کے بیٹھ گئے وہاں آرمی ہاؤس، اور وہ جو سارا کچھ ایک ہوا. تو دا پوائنٹ از کہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنا کردار ادا کیا، وہ سائڈ لائن تھے اور ان کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی. پشاور سے بہاولپور بھیجنا، رابطے کٹ کرنا، اور وہ سارا کچھ اس میں ان کا کردار ہے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں، بہتر کرنے میں. بیکاز ایٹ دا ٹاپ آف دا انسٹیٹیوشن ان کو سمجھ تھی، اور ان کو ظاہری بات ہے ایڈوائز کیا جا رہا تھا کہ اس سے ہمارا انسٹیٹیوشن اور چیزیں بہت کمپرومائز ہو رہی ہیں. تو فیض صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ اور ٹف لائن لیں جو باجوہ صاحب نے لی. ٹھیک ہے، سو وہ نہیں آئیں گے اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور بریگیڈیئر نواز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تھی. آج سے پرائم کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پرائم میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.